नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी फौजी क़यादत है, उससे मुताल्लिक हैं, क्योंकि मामलात जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए हालात मुसलसल अच्छे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद साजगार हो जाएंगे और मज़ीद अच्छे होंगे। आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत अच्छे होंगे और जो उनको निकालना चाह रहे थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त आ सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ प्लान उनके पकड़े गए हैं, आउट हो गए हैं। उससे मैं ज़रूर आगाह करूँगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी लीडरशिप को और उसके वोटर्स को और उसके सपोर्टर्स को, उनको मैं ज़रूर कहूँगा ये बात मेरी गौर से सुने। और क्योंकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसने इख्तदार में आना ही आना है, इसको इख्तदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान के अवाम पे इतना जुल्म किया है, वो जो जालिम लोग हैं वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे पल्ले क्या रहेगा और हमारा क्या बनेगा। हर कोई यही इसी खदशे में है कि मेरा क्या बनेगा कालिया। असल मसला ये हुआ है क्योंकि जो सिचुएशन है, पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो चुका है कि ये इलेक्शन जो है वो मिलिट्री लीडरशिप और इमरान खान के दरमियान थे, क्योंकि अब आलमी ज़राए अबलाग इसको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ के पीछे मिलिट्री लीडरशिप थी और इमरान खान साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे। तो ये नवाज शरीफ साहब नहीं हारे बल्कि ये मिलिट्री लीडरशिप हारी है, जो कि इमरान खान साहब को आउट करना चाह रही थी और नवाज शरीफ साहब को इख्तदार में लाना चाह रही थी। तो असल शिकस्त हुई है मिलिट्री लीडरशिप को। ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आ चुकी, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ चुकी, अल जजीरा की रिपोर्ट आ चुकी और गार्जियन की रिपोर्ट आ चुकी, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका। ये सब के सब ये बयान कर चुके हैं। अब असल मामला यही है, जो कल तक इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं थे और जिन्होंने जिस बेहूदगी से इमरान खान साहब की अहलिया पर इल्ज़ाम लगवाया, इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, उनके बेडरूम तक घुस गए और उनके 2 दफ़ा उनका घर तोड़ा गया, वो सारे के सारे असल में खौफजदा हैं। उनमें वज़ीर आला पंजाब केयर टेकर जो हैं वो भी शामिल हैं और आईजी पंजाब भी शामिल हैं और लाहौर सीपीओ भी शामिल हैं। ये सब के सब इनमें शामिल हैं और फिर उनके पीछे जो है वो सहूलतकार उनके वो शामिल हैं और फिर मुस्लिम लीग नवाज शामिल है और इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन वो परेशान हैं कि हमारा क्या बनेगा। क्योंकि कल तक उनसे बदतरीन सलूक किया जा रहा था और आज उनको बड़े बड़े रिलीफ ऑफर किए जा रहे हैं और रिलीफ बल्कि क्या, अपने लिए कुछ मांगा जा रहा है कि जनाब हमारी मदद फरमाएं, हमारे साथ दरगुजर करें। अगर हमारे साथ दरगुजर करेंगे तो हम आपके लिए रास्ते आसान करेंगे। तो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो अहम किरदार इसलिए अदा कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के अवाम की भलाई और पाक फौज की भलाई इसी में है कि ये कशीदगी ख़त्म हो और ये लड़ाई ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं और जिसके साथ अवाम होती है ताकत असल उधर ही होती है। ये जो बंदूक की ताकत है ये कुछ ताकत हैसियत नहीं रखती, ये दुश्मन के लिए तो है, लेकिन ये जब भी अपने शहरियों पे उठाई जाती है, अपने ही शहरियों के खिलाफ काम किया जाता है, तो फिर ये बंदूक जो है वो रेत की एक खिलौना साबित होता है, प्लास्टिक का खिलौना साबित होता है। उसके सामने फिर अवाम के सामने फौज खड़ी नहीं हो सकती, ताकत खड़ी नहीं हो सकती, बंदूकें भी नहीं खड़ी हो सकती, तोपें भी और टैंक भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उसके बाद फिर अवाम जब सामने आती है, अवाम बहैसियत कौम जब सामने आती है तो फिर उसे रोक नहीं सकते। तो इस वक्त यही सिचुएशन है। पाकिस्तान में एक नर्म इनकलाब आ चुका है, जमहूरियत के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान के अवाम ने, लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तान के अवाम ने ये मैसेज दे दिया है कि हम क्या चाहते हैं और हम पे कोई ताकत वाकत असर नहीं करती। अब हुआ यह है
کہ عمران خان صاحب سے ابتدائی طور پہ جو ہے ملاقات ہو چکی ہے، ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انڈائریکٹ میسیجز جا رہے ہیں۔ نمبر 3، ان کی فیملی کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن ڈے جو ہے وہ مینج ہو جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا الیکشن ڈے مینج ہو جائے گا، اسی لیے عمران خان صاحب کو الیکشن سے 4 دن پہلے 3 مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ توشہ خانہ پہلے سائفر میں سزا سنا دی گئی، پھر توشہ خانہ میں سنائی گئی، پھر عدت کے معاملے میں سنائی گئی، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ مؤخر کر دیا گیا، اور پھر ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی گئی، محض اس لیے کہ وہ ڈر جائیں گی اور معاملات طے ہو جائیں گے، اور 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ رام ہو جائیں گے، کیونکہ جو آخری انہوں نے ایک غلیظ حرکت کی عدت والے معاملے میں اور نکاح والے معاملے میں، وہ صرف اس لیے کی گئی تھی کیونکہ سائفر کے مقدمے میں عمران خان صاحب کو کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور توشہ خانے والے میں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ میرے ساتھ لڑائی لڑو، یہ بشرا بی بی کو اور خواتین کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس دن انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کی کمزوری ہے، اصل کمزوری یہ ہے، بشرا بی بی، ان کی اہلیہ اور ان کی جو فیملی، ان کی بہنیں، یہ کمزوری ہے۔ لہٰذا انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک دن 16 گھنٹے کی اور ایک دن 18 گھنٹے کی ہیئرنگ کی، اور اس میں بشرا بی بی اور ان 48 گھنٹوں کے دوران 24 گھنٹوں کے دوران جو مڈ نائٹ تھی، اس میں یہ منت سماجت کرتے رہے، یہ پیغام رسانی کرتے رہے، اور یہ پیغام بھیجتے رہے کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو داد دینی چاہیے کہ دونوں نے ہی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ایک مصیبت یہ بھی، اور انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف بھی دے دیا۔ اس کے بعد انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کوئی شرم حیا کرتے، لیکن نہیں کی۔ بہرحال وہ جب ہو گیا تو اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا، اور پھر الیکشن ڈے جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن ڈے سے پہلے عالمی برادری، عالمی ذرائع ابلاغ تھوڑے سے محتاط کیوں تھے، یہ خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی کچھ ممالک جو برادر ملک ہیں وہ بالکل خاموش ہیں کہ وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کا مستقبل ختم ہو گیا ہے اور یہ ملٹری لیڈرشپ ہی اصل رول کرے گی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ لیکن جو حقیقی طور پہ جو ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں، جو پاکستان کی عوام کو سمجھتے ہیں، اور جو عوام کا فیصلہ آ چکا، اور جن کو اندازہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان ہی اصل طاقت ہیں پی ٹی آئی کی، اور یہ نوجوان ہی اصل طاقت ہے پاکستان کی، ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ اس میں برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، یورپین کنٹریز ہو، امریکہ ہو، اور پھر عالمی ذرائع ابلاغ، جتنے عالمی جریدے جو ٹاپ 10 ہیں، ٹاپ 10 کے ٹاپ 10 جو ہیں وہ سارے اس پہ لکھ چکے ہیں اور رپورٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا کے نمائندے موجود ہیں پاکستان میں۔ تو اس لیے مغربی ممالک جو ہیں اب کھل کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ نمبر 1 وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ پبلک ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا یہ جتنے بھی ہمارے سامنے یہ کھڑے کیے گئے تھے، ہمارے سامنے وہ بت ثابت ہیں، ہمارے سامنے ان کو جن بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ اصل لیڈر یہ ہیں اور ہم مینج کر لیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، اصل لیڈر یہ ہیں۔ تو وہ اصل لیڈر جو ہیں وہ ثابت ہوئے دیوار کی ریت، اور اب مغربی ممالک جبکہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے، مشرقی پاکستان کا موڈ بہت پہلے تبدیل ہو گیا تھا، اور مغربی پاکستان کا موڈ اب تبدیل ہوا ہے، اور اب انہوں نے ہر طرح کے سب کچھ کر کے دیکھ لیے۔ جنرل ایوب کی اسٹریٹجی، جنرل ایوب کے مظالم، جنرل یحییٰ کے مظالم، جنرل مشرف کے مظالم، جنرل ضیاء کے مظالم، سارے مظالم یکدم یہ پچھلے 22 مہینوں میں پاکستانی قوم پہ مسلط کیے گئے۔ تو اس لیے جی کل جو خاص طور پہ گفتگو کی ہے امریکی حکام نے، ان کے ترجمان نے، وہ بہت ہی میننگ فل اور بہت ہی اگریسو گفتگو کی ہے انہوں نے، اور ان کا سٹیٹمنٹ جو تھا وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے اگریسو تھا۔ اس سے پہلے اتنا اگریسو کبھی بھی نہیں آیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے پرائیویٹلی، یعنی کہ آف دا ریکارڈ بھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو متنبہ کیا ہے،
اور آن دا ریکارڈ بھی ہم نے پاکستان کو متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے، شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں تو پاکستان کی حکومت پاکستان کے حقیقی نمائندوں کے حوالے کی جائے اور جو مینڈیٹ اصلی ہے اس کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ ممالک خاموش تھے، اس لیے اب یہ ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کو گرا لیا جائے گا، یہ باہر بتایا گیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چٹکی کا کام ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ جو چٹکی والا کام ہے وہ پھنس گیا اور اب یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں پہلے بھی کیونکہ بار بار میں بھی کہتا ہوں اور ہم سب کہتے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے، جب تک 9 مئی کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگا۔ یہ بات چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، عمران خان صاحب اور جتنے بھی جیت لوگ ہیں وہ سب کے سب یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کہ 9 مئی کی تحقیقات اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان تحریک انصاف ڈیمولش پروجیکٹ شروع ہوا، تو اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے۔ اب جو خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو تین حرکتیں انہوں نے کرنی ہیں۔ ایک تو کل محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک آپریشن 9 مئی جیسے ایک نئی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اور محسن نقوی صاحب کے پیچھے کون ہے؟ لاہور پولیس اور آئی جی صاحب، یہ سارے کے سارے یہ تانے بانے اور ایک نیا، اور ان کے پیچھے یقیناً کیونکہ اب مسلم لیگ نواز کا خیال ہے مریم صاحبہ کا کہ پنجاب ان کو مل رہا ہے، اس لیے وہ مزید اپنے آپ کو شیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ قلعہ دمنی قرار دلوا سکے، بلے کا نشان لے لیا اور اس کے بعد بھی جو چسکا لے لیا وہ بھی سامنے آ گیا، پاکستان کے عوام نے بتا دیا۔ نمبر 1، یہ باقاعدہ طور پہ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ان کے جو دماغ میں خبث تھا نا، خبث باطن جسے کہتے ہیں، وہ سامنے آ گیا کہ جناب یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، پلان کیا جا رہا ہے 9 مئی جیسا واقعہ۔ تو یہ 9 مئی کا جیسا واقعہ جو پی ٹی آئی نہیں پلان کر رہی، بلکہ اس کو الٹ پڑھ لیں کہ یہ خود ہی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ خود کرنا ہے اور ملبہ دوسرے پہ ڈالنا ہے، ایک جھوٹی کاروائی، جو کہ یہ کبھی یہ ہم اکثر کہتے ہوتے تھے، انڈیا کے بارے میں کہتے ہوتے تھے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی، تو وہ جو ساری رپورٹنگ ہم کرتے رہے ہیں انڈیا کے بارے میں، وہ ساری رپورٹنگ اب یہ کروانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہ جی فالس فلیگ آپریشن۔ تو فالس فلیگ آپریشن تو جناب خود آپ لوگ تیار کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، پتہ سب کو ہے، نمبر 1۔ اس لیے تمام جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو بڑے پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ 9 مئی تو ان سے سنبھالا نہیں گیا، تو یہ ایک اور کام کریں گے، ایک اور کام کر کے ایک اور دہشت گردی کا واقعہ کر کے یہ کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ تو ہے ہی دہشت گرد تنظیم، یہ تو ہے ہی طاقت پہ یقین رکھنے والی، یہ تو پرتشدد کارروائیوں میں، خاص طور پہ مغربی ممالک کو یہ میسج دیں گے، کیونکہ مغربی ممالک اس وقت بہت زیادہ کنسرن ہیں پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں۔ بنیادی انسانی حقوق کو وہ بہت دیکھ رہے ہیں، اس میں بنیادی انسانی حقوق میں کیا ہے؟ ہمارا حق اجتماع ہے، یعنی کہ سیاسی طور پہ جلسے کرنا، جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، یہ ہے، اور ہمارا اظہار رائے کی آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف میڈیا ہے، اور اس کے بعد عدلیہ کی آزادی ہے۔ یہ بنیادی حقوق ہیں جو کہ، اور پھر ووٹ کا حق ہے، اور پھر ووٹ کے حق کو اس کو تسلیم کروانا ہے۔ یہ سارے کے سارے بیسک رائٹس ہیں، اور ان بیسک رائٹس کو یہ باہر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے ہیومن رائٹس، وہ اس پہ بات کر چکا ہے، ایمنسٹی بات کر چکا ہے، دیگر آرگنائزیشن اس پہ بات کر چکی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس مسئلے پہ، کیونکہ باہر جو ہے اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ وائلنس جو ہو، تشدد، وائلنس اور دہشت گردی، اس طرح کی کارروائیوں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ٹالریبل، تو لہٰذا یہ جان بوجھ کے یہ کریں گے، اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے اور ملبہ ڈالا جائے پی ٹی آئی پہ، اور بتایا جائے جی یہ تو دیکھیں پی ٹی آئی والے ہیں ہی ایسے۔ ایک بات، دوسری جو پروپیگنڈا کیا گیا اس پہ بھی بچنا چاہیے۔
یہ ایک جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈھاکہ، کیونکہ یہ اصل تو ہے ہی نہیں کہ ڈھاکہ میں ہوا کیا تھا، یہ ملبہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف، اس پہ بھی آنا چاہ رہے ہیں یہ، کیونکہ اسی لیے ایک وائس نوٹ تیار کیا گیا، اور وائس نوٹ ایسا تیار کیا گیا جیسے کوئی ملٹری آفیشل بول رہا ہے، اور ملٹری آفیشل بھاری بھرکم آواز، اس طرح کا ایک وائس نوٹ تھا، اور وہ پھیلایا گیا۔ اس میں وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اجلاس ہے وہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں بلانا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پہ سارے ارکان کو بلائیں گے، اور وہاں پہ وہ پھر وہی کام کریں گے جو شیخ مجیب نے کیا تھا اور ڈھاکہ میں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں کچھ بھی نہیں کیا تھا، شیخ مجیب تو تھا جیل میں، اور ادھر الیکشن ہو گئے تھے، اور اس الیکشن کے نتیجوں کو مانا نہیں، اور اس الیکشن کے نتیجوں کو نہیں مانا، اس کے بعد پھر فوج کشی کر دی گئی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ کی گلیوں میں، اور خواتین کے ساتھ کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، بچوں کے ساتھ کی گئیں۔ جب وہ کیا گیا تو وہاں پہ ایک ایجیٹیشن شروع ہو گئی، ایجیٹیشن شروع ہوئی تو اس کے بعد وہاں پہ ایک حالت جنگ چھڑ گئی، اور انڈیا نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جب وہ اٹھایا اور وہاں پہ پھر جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو بالآخر وہاں پہ انڈین آرمی آ گئی، اور اس کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا پڑا، اور سرنڈر کر کے اور اس کے بعد پھر جنگ بندی ہوئی، اور اس جنگ بندی کے نتیجے میں 71 کی جنگ بندی کے نتیجے میں ہمارا آدھا ملک، ہم ایک ملک سے دو ہو گئے، اور شیخ مجیب تو اس کے بعد وہاں سے پاکستان کی جیلوں میں وہ قید تھے، اور وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بعد میں ان کو رہا کیا، اور رہا کیا کہ شاید ہم دوبارہ ایک رہ سکیں، لیکن وہ یہ ہوا تھا۔ تو اس کو اس سے مماثلت قرار دینا کہ پشاور میں بلایا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاص طور پہ ان چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرے اور ان سے بچے کہ یہ معاملے بہت خطرناک ہیں۔ تو یہ ہے جناب مختصر سی میں نے آپ کو گزارش کر لوں۔ باقی عمران خان صاحب نے ایک اور بھی قدم اٹھایا ہے، وہ انشاءاللہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے، اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔